अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, आप देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा आले इमरान में तबसरा फरमाया है जंगे बदर पर। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, इस तबसरे का मकसद क्या है और ये तबसरा कितना मुअस्सर था, जल्दी बताएं। ये आप लोग कुरान सर को बड़े सर इस तबसरे का मकसद जो मुसलमानों के अंदर कमजोरियां थी उस जमाने में और जो आइंदा जमाने में जो कमजोरियां थी उनको वाज़ेह करना था कि अगर ये कमजोरियां होंगी तो जिंदगी और दुनिया में भी और आखिरत में भी नाकामी का बायस होगा। उसमें सबसे बड़ी कमजोरी एक तो अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमी करना और दूसरी बात ये कि माल की मोहब्बत। ये दो ऐसी बड़ी कमजोरियां हैं जो दुनिया में भी और आखिरत में भी रुसवाई का सबब बनती हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। रम आपने सवाल का जवाब काफी बेहतर दिया है। मैं आपको असल में देखें, यहाँ एक चीज आप नोट फरमाएं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए शिकस्त होना, जबकि यही मुसलमान देख चुके थे कि भाई बदर में कैसे हमें फतह हुई। यहाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो दो बड़ी कमजोरियां, उनका इलाज बे इंतहा जरूरी था। पहली कमजोरी माल की मोहब्बत, और बल्कि उससे भी पहली कमजोरी ये नंबर दो है, पहली कमजोरी कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हक अदा न करना। क्योंकि ये जो नंबर दो कमजोरी है ना कि माल की मोहब्बत, ये असल में उसी कमजोरी का शाखसाना है, पहली कमजोरी का, कि इंसान अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हक अदा न करे। लेकिन यहाँ एक चीज नोट करने की है, वो नोट करने की ये है कि इतना बड़ा सान्या हुआ कि एक फतह शिकस्त में तब्दील हो गई, लेकिन उन उस पे जो तबसरा कुरान ने किया है, जो गलतियां बताई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुकम्मल इस्लाह का बंदोबस्त किया। और फिर देखें उसके बाद कितनी बड़ी जंगें हुई हैं। गजवा खंदक देख लें, फतह मक्का देख लें, गजवा हुनैन देख लें, हर जगह खैबर देख लें, यहूदियों के साथ मामलात देख लें, मुसलमानों ने हर जगह फतह पाई। लिहाजा ये तबसरा बड़े गौर से पढ़ें, समझें कि किस तरह ये मसाइल पैदा हुए यहूदियों की वजह से और किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका हल फरमाया। अब बात समझ आ गई कि नहीं आई, जल्दी बताएं। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। आवाज नहीं आ रही है सर। सर आपका माइक बंद है। माइक मेरा बंद है। खुल आ गया है रही है सर, अब सर। आने अभी लगी। अब आई आवाज। अच्छा, आवाज आ रही है, जरा गौर से सुने। देखें, एक चीज जो नोट करने की है कि रब्बानी तबसरा सही उनकी गलतियों का पिन पॉइंट हो गई। जब सारी उनकी गलतियां मुनाफिकीन की और उस ग्रुप की जो उसने वो दरा छोड़ दिया था, और उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन निकाली थी जो मैं आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने क्यों दरा छोड़ा। उनका ख्याल ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सख्ती से मना किया है वो उस वक्त तक था जब तक हमें फतह ना होती। अब हमें फतह हो गई है, लिहाजा हम छोड़ सकते हैं। ये उनका गलत ख्याल था। अच्छा, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गलतियों की इस्लाह का पूरा बंदोबस्त किया। और फिर देख लें, बड़ी बड़ी जंगें हुई, इस्लाम का गलबा हुआ,
اور ان تمام چیزوں میں وہ چیزیں جو اس جنگ میں ظاہر ہوئی تھیں وہ پھر کبھی ظاہر نہیں ہوئی. یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہے؟ جی ہاں جی سر. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا اب ہم چلتے ہیں. میں آج دہرائی کیونکہ باتیں کافی ہو چکی ہیں. آج میں آپ کے سامنے جو ہم نے آیات پڑھنی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ. آیت 140. کوئی آپ کا سوال ہو 140 تک شاباش، ورنہ 140 میں بڑی کام کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. پورا قرآن اور ہر آیت ایک آیت اللہ نے کمال کی باتیں فرمائی ہیں. یہاں بھی دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلو. اگر تمہیں اب چرکا لگا ہے یا تمہیں نقصان اٹھانا پڑا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی ایسا ہی چرکا اس سے پہلے لگ چکا ہے. کب ان کو چرکا لگا ہے، کب ان کو نقصان پہنچا جیسا ان عہد میں مسلمانوں کو پہنچا ہے؟ جنگ بدر میں سر. جنگ بدر میں. کیوں؟ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 70 سردار، بڑے بڑے سردار مارے گئے اور مسلمانوں کا کم سے کم نقصان ہوا. لیکن یہاں یہ دو وجوہات جو ارم نے بتائی ہیں کہ پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہوا، دوسرا مال کی محبت نے ان کو جو انہوں نے درا چھوڑا، اس کے نقصان میں جو نقصان ہوا، تو اللہ وہاں ان کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ ہوا تو یہ پہلے کافروں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کا جو اس چرکے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے. اور اس میں بھی پتہ ہے کیسے لوگ، حضرت حمزہ جو آپ کے چچا اور دور شریک بھائی تھے ان کا بھی شہادت ہوئی. حضرت مصعب بن عمیر جو بڑے قابل صحابی تھے جنہوں نے مدینہ کی کایا پلٹ دی آپ نے جب ان کو روانہ فرمایا، ان کا انتقال ہوا. اور سب سے بڑی بری خبر کیا پھیل گئی، جلدی بتائیں. آج آپ کی شہادت ہو گئی. ہاں، اس پر صحابہ بڑے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ان سارے پروپوگنڈا کافروں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ کے ختم ہو گئے. اس پر حضرت عمر جیسا جو صحابی تھا نا، اس نے بھی تلوار پھینک دی. لیکن کمال ہے عزم کا، حوصلے کا، توکل کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں جو آپ کے غار یار رہ چکے ہیں، انہوں نے آ کے جب صورتحال کو سنبھالا تو آپ دیکھیں کہ صورتحال پلٹ گئی. وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر تو اتنے پریشان اور دل گرفتہ ہوئے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق نے پورے حالات کو سنبھالا دیا. اور جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ کس طرح یہ مسلمان بد دل ہو گئے ہیں تو انہوں نے کیا زبردست بات فرمائی، اور قرآن کس طرح اس پہ تبصرہ کر رہا ہے ذرا نوٹ فرمائیں. اچھا یہ تو تھی تشریح. ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ. اگر تمہیں اب چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی ایسا ہی چرکا پہلے لگ چکا ہے، یعنی ان کا بھی نقصان ہو چکا ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں. یہ زمانے کی وہ ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ یاد رکھیں الٹ پھیر ایسے اندھا دھن نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق سکھانا تھا کہ یہ جو تم غلطیاں کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کی نافرمانیاں کر رہے ہو، اس کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ان کو بھگتنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ بھی جب زمانے میں الٹ پھیر دیتے ہیں زمانے کو تو اس کے پیچھے ایک حکمتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے کہ یہ زمانے کے نشیب فراز ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، کسی قوم کو ہم ایک سی کیفیت پر نہیں رکھتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں دیکھ لے جو قومیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری طرح پابندی کرتی رہی ہیں وہ سرفراز رہیں، اور جو قومیں جتنی ہٹتی گئی ہیں صراط مستقیم سے اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ان پر لعنتیں ہوئیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان قوم کس ذلت اور پستی میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ تھی۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں آیت 140 میں ہی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقی مومن ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات سے گزارتا ہے مومنوں کو، تاکہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ واقعی صاحب ایمان ہیں، ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، جان اور مال سے جہاد جو اللہ نے دین میں ان پر لازم کیا ہے اس کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کہ۔ اور پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور جو وہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو مقام شہادت عطا کرے۔ اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں، یہ مقام شہادت اور چند سال زندہ رہنا یہ فائدہ مند ہے، یا مقام شہادت مل جائے انسان کو تو وہ فائدہ مند ہے؟ جلدی بتائیں۔ شہادت مل مقام جائے۔ شہادت مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، مومن کی تو تمنا ہے کہ اس، اور اگر ہم نے یہ امید دل میں یہ خیال نہ رکھا کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، تو اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ایک قسم کے کفر پر مرا، نفاق پر مرا۔ لہذا شہادت کی موت کی تمنا کیوں؟ شہادت وہ چیز ہے کہ انسان سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، وہ سارا بائی پاس کر جاتا ہے عالم برزخ کو، موت کی سختیوں کو۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا، اور اس کی مثال جو ہے وہ حضرت صحابیہ ہے، حضرت سمیہ ہے۔ جی، آپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا مومن کا قطرہ خون کا گرتا ہے شہادت میں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقام دکھا دیتا ہے۔ آپ سوچیں، کبھی ہم سوچیں نا کہ حضرت سمیہ کے پیٹ میں نیزہ گھسا ہوا ہے اور تڑپنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتی ہیں فزت برب کعبہ۔ ذرا الفاظ دیکھیں، حالات دیکھیں، کیفیات دیکھیں، سبحان اللہ، کیا شہادت کی موت کے مزے ہیں۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں ظالم سے مراد یہ ہے کہ وہ جو شہادت سے بچتے ہیں نا، منافق، وہ ظالم ہے۔ تو اللہ نے صاف بتا دیا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے احد میں، تو اس میں بدر میں کافروں کو بھی پہنچ چکی ہے۔ اچھا، اب یہ تھی آیت 140۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش۔ آیت 141 اللہ فرماتے ہیں، جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُمَخِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے ہوا، یہ جو سارا کچھ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں غزوہ احد میں، کہ اللہ اہل ایمان کو بالکل پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ اب آپ دیکھیں، ذرا غور فرمائیں کہ عبداللہ بن ابی نے جو حرکت کی، 300 بندے لے کے واپس چلا گیا، تو صاف پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں کتنا اسلام کے خلاف بغض ہے۔ اور جن لوگوں نے وہاں جانیں قربان کی، جن انصار اور مہاجرین نے، تو ان کا کتنا ایمان نکھرا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے درجے پر سرفراز کیا۔ تو مسلمانوں میں خاص طور آپ دیکھیں کہ انصار مدینہ کی آزمائش مطلوب تھی۔ کیوں؟ انہوں نے آگے چل کے آپ دیکھیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جو نافرمانیاں ہوئیں ان کا مداوع کر کے، کس طرح جنگ اس میں جنگ خندق میں، پھر باقی معاملات میں ان انصار مدینہ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانیں نچھاور کی، سبحان اللہ۔ تو لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ انہی میں کچھ کمزور ایمان والے اور کچھ منافق بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھانٹ کر الگ کر دیا، اور جس کی مثال جو ہے وہ عبداللہ بن ابی ہے۔ وہ 300 ساتھیوں جو
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ جا رہے ہیں اور وہ ایک بہانہ لگا کے اور وہاں سے چل دیے. تو یہ تھی کہ ایمان اور کفر کا خاتمہ، ایمان کا نکھار اور کفر کا خاتمہ مقصود تھا، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تبصرہ فرما رہے ہیں. اچھا، یہ تھی آیت 141. کوئی سوال ہو آپ کا؟ اب آئے آیت 142 پر. بڑے غور سے دیکھیں، سمجھیں، سوال کریں. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا کہ جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. تو اللہ نے تو نبی کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ اس دین کو غالب کرے، اور اس دین کے غالب کرنے کے لیے اس کو ایسے ساتھی چاہیے جو جان اور مال سے جہاد کا حق ادا کرے. تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ ان تمام مراحل سے، چاہے بدر ہو، احد ہو یا باقی ہوں، اسی سے گزار رہا ہے تاکہ بہت نکھر کے سامنے آ جائیں کہ مومن کون ہے، حقیقی شعوری جو جان و مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اور منافق کون ہے. تو دیکھیں کس طرح اللہ فرما رہے ہیں، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا کہ جنت یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ذرا جنت کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ وہاں کس قدر اللہ تعالیٰ نے دائمی نعمتوں کا انسان پر نچھاور کر دی ہیں، اور کیا ماحول ہے جنت کا. تو وہ جنت ایسی آسانی سے نہیں ملے گی. اگر انسان ان قربانیوں، جان کے بدلے وہ مال اور جان سے جہاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ عنایت جنت فرمائے گا. تو اللہ کہتے ہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ذرا نوٹ فرمائیں. اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پتہ نہیں چیخ پکار مچا دیتے ہیں. اچھا، یہ تھی آیت 142. کوئی سوال ہو آپ کا 142 پر؟ 143 اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ، اور تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے اس سے ملاقات ہوئی. یعنی موت سے ملنے سے پہلے تم تو تمنا کر رہے تھے. یہ کس بات کا ذکر ہے؟ جلدی کر بتائیں. شہادت حاصل کریں. جیتنے کے اندر جب لڑنے کو کہا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا باہر جا کے لڑیں گے. اچھا، اب بڑے غور سے سنیں. بالکل آپ نے ٹھیک بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خیال یہی تھا، لیکن جب وہ مسلمان جو نئے مسلمان ہوئے جنگ بدر کے بعد، انہوں نے دیکھا، اور یہ زیادہ تر انصار کے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم باہر جا کے لڑیں گے. اور اب جب باہر آ کے لڑے اور انہوں نے وہ واقعات پیش آئے جو آپ دیکھ رہے ہیں احد میں پیش آئے، تو انہوں نے ہی وہی لوگ جو ان میں منافق تھے، پکے مومنوں کو چھوڑ دیں، جو منافق تھے ان کو جب یہ سب چیزیں دیکھی انہوں نے موت کو، وَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، سو آپ نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ موت کیا ہوتی ہے. اور جب موت آتی ہے تو مومن جو ہے وہ شہادت کی آرزو میں اور آگے بڑھتا ہے. لیکن ان میں جو منافق تھے انہوں نے یہ حرکت کی کہ انہوں نے موت سے بچنا شروع کر دیا. لہٰذا یہ جو آیت 143 ہے، یہ ان کے رائے حق میں جو تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں موت آئے، وہ موت سے ڈرتے نہیں. منافق ڈرتا ہے، اور جب ڈرتا ہے تو پھر وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھیں گے جب بھگدڑ مچی تو یہ منافق کس طرح جو ہے مومن اپنی جگہ قائم رہے. یہ الگ بات ہے کہ جب بیک سے حملہ کیا خالد بن ولید نے تو آپ دیکھیں کہ بھگدڑ مچ چکی تھی اور صحابہ ادھر ادھر ہو رہے تھے، لیکن وہ ایک جنگی چال تھی. کیوں کہ ایک بیک سے ایک حملہ ہو گیا، لیکن کبھی موت سے نہیں گھبرائے. لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہوا کہ مومنوں نے کیوں اس طرح کی حرکت کی، کہ وہ جب
बौखलाए तो इधर उधर भागना शुरू हो गए। लिहाजा अल्लाह ताला यहाँ तरबियत कर रहे हैं उन मोमिनों की जिन्होंने इन जंगों में, इन खज़वात में हिस्सा लिया। कोई सवाल आपका? शाबाश, बहुत गौर से समझिए। अच्छा, नहीं अब आई आयत, जी, आयत को दोबारा समझा दें प्लीज। अच्छा सुने बड़े गौर से। वो अल्लाह फरमाते हैं, आयत 143 पढ़ रहा हूँ, तर्जुमा कर रहा हूँ। वलकद कुंतुम तमन्नाउन मौतनल मौता, तुम तो मौत की तमन्ना करते मिन कब्ल, इससे पहले, अन तलकू हो, कबल इसके को मौत ने तुम्हें अपने सामने आके दिखाया। फकद राय तुम हो, तुमने उसको देख लिया मौत को। वअन तुम तंजुरून, और तुम अपनी आंखों से देख रहे थे। ये उन मुनाफिकीन जो उस वक्त, तो देखे ना, सब लोगों ने कहा कि हम मदीना के बाहर जाके लड़ेंगे, लेकिन अब मुनाफिकों ने, जब काफिरों ने ये सारा अल्लाह ताला ने इन मराहिल से गुजारा, तो मुनाफिक जो थे वो बड़े सख्त परेशान हो गए। आगे उनकी बातें सुनेंगे आप। तो लिहाजा अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो, तुमने शहादत की तमन्ना की, अल्लाह ने तुम्हारे सामने शहादत का मौका रख दिया, और फिर तुम उससे भागने लगे। ये उन मुनाफिकीन का जिक्र है जिन्होंने उस वक्त जोश में आके तो कह दिया, लेकिन पक्के सच्चे मोमिन नहीं थे। डॉक्टर साहब, बात समझ आई कि नहीं सर आई? वो 350 जो वापस चले गए उनकी बात हो रही है। नहीं 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 नहीं, ये तो देखे ना, 350 वो तो 300 वापस चले गए। ये उन लोगों की बात है, आप आयत को पढ़ें। वलकद कुंतुम तमन्नाउनल मौता मिन कब्लो, तुम इससे पहले मौत की तमन्ना कर रहे थे। कौन लोग हैं वो लोग जिन्होंने कहा था कि मदीने के बाहर जाके लड़ेंगे। जरा आयत के अंदर पस रह के समझें बात को। और अल्लाह कहते हैं मिन कब्लो, इससे पहले, अन तलक़ौ हो, कि वो मौत आपको मिली। मौत आपको कहाँ मिली, नजर कहाँ आई? मैदान ओहद में। फकद राय तुम हो, तुमने उसको देखा। वअन तुम तंजुरून, और तुम अपनी आंखों से देख रहे थे। अब बात ठीक है समझ आई सर, कि नहीं आई? जब भगदड़ मच गई है उस वक्त की बात है। हाँ, और ये मैदान जंग की बात है, वहां पर तबसरा हो रहा है। अच्छा, अब सुने। अब एक खबर ये भी उड़ गई थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह शहीद हो गए। अच्छा, ये मौका था कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान था मुसलमानों का। देखें, नबी इसलिए नहीं आता कि वो खत्म हो जाए तो वो मिशन उसका खत्म हो जाता है। उसका मिशन ये था नबी करीम सल्लम का कि वो अल्लाह के दीन को गालिब करें। और मोमिनों को इस पे पेश नजर रखना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जब चाहेगा तो वो उनको बुला लेगा। लेकिन यहाँ बता मा मुहम्मदन इल्ला रसूल, कि रसूल अल्लाह ताला के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय रसूल की कुछ नहीं है, कि अल्लाह ने उनको मबूस किया दीन के गलबे के लिए। उन्होंने आपके सामने पेश कर दिया, दिखा दिया। अब आपका काम है कि उस मिशन को की इताअत करें, उस मिशन को मुकम्मल करें। ये कि हजरत उमर ने आपने देखा कि तलवार फेंक के बैठ गए जब उन्होंने मौत का सुना, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ये जो आयत पढ़ी ना, तो लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत बकर ने अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद फरमाया, माँ काना या मन काना याबुदु मुहम्मदिन, जो कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की इबादत करता था, फ़इन्न मुहम्मदुन कद मात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका। व मन काना याबुदुल्लाह, और जो कोई अल्लाह ताला की इबादत करता था, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह वो हस्ती है जो जिंदा जावेद है, उसको मौत नहीं आती। लिहाजा तुम्हें जो काम करना चाहिए, तुम्हें अल्लाह ताला की इबादत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो करनी है, और उसमें कोई कसर नहीं छुनी। तो ये अबू बकर की ज़बानी ये आयत सुनकर लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि यह आयत उसी वक्त नाजिल हुई है। ये सही बुखारी की हदीस है, जरा नोट फरमाएं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया आयत 144 में, वमा मुहम्मदिन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल है। रसूल का काम क्या है? वही के जरिए पैगाम अल्लाह से लेकर लोगों तक पहुंचा देना।
اور وہ انہوں نے کام کر دیا. اب وہ رسول ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے ڈٹ جانا چاہیے. اللہ کے کلمے کو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جان اور مال خرچ کرنی چاہیے. اچھا, اب آگے سنیں. قد خلت من قبل الرسل, اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے کہ دنیا میں نبوت آتی رہی, نبی آتے رہے. اور افہم ماتا, اگر وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے, اور قتلا یا ان کو شہید ہو جائے, انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پر لوٹ جاؤ گے, کہ تم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوگے, نعوذ باللہ. تو کیا تم الٹے پاؤں رائے حق سے پھر جاؤ گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے رسول کی عبادت نہیں کر رہا, وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اور اللہ زندہ جاوید ہے, رسول کو تم انسان ہے, اس کو موت آ سکتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں, دیکھیں وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ, جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پر لوٹ جائے گا, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا. تو پھر کس کا نقصان کرے گا؟ اللہ کا نہیں کرے گا تو اپنا ہی اپنا کرے گا. نقصان کریں گے سر. کیا نقصان کریں گے؟ جہنم میں پھینکے جائیں گے. دیکھیں نقصان چھوٹا بڑا نہیں ہے. جب اللہ کے احکامات کا انکار کیا تو اس شخص کے لیے جہنم ہے. قرآن کھول کھول کے بتا رہا ہے. تو میں ينقلب علی عاقبیہ, اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا, یعنی اس اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا, اس کو مانے گا نہیں, تو اللہ کہتے ہیں فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا. وَسَنَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. اور شکر کرنے والا کون ہوتا ہے بھلا؟ جو اللہ کے احکام کو جو قرآن اور مانتا سنت پہ ہاں, جو قرآن ایسا چلے کہ جان پیش کرنے کا موقع آئے, مال پیش کرنے کا موقع آئے, وہ کوئی کمی نہ کرے. یہ ہے شکر کرنے والا. صرف نمازیں پڑھ کے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا تو اللہ صرف نماز ہی کا حکم دیتا. اللہ کے دین کا غلبہ جو آج ہم نے نہیں کیا اور جس کی سزا بھگت رہے ہیں. آپ دیکھیں مسخرے, کیسے مسخرے, جیسا یہ مسخرہ صدر امریکہ کا. مسخرہ نہیں ہے تو کیا ہے مجھے بتائیں نا. یہ اس سے جو کر کوئی بڑا ہو سکتا ہے. اور آج سر کس یہ طرح آیات آج کل کے حالات پہ کتنی سچ ثابت ہو رہی ہیں, آج کل کے حالات پہ بھی. جو ڈاکٹر صاحبہ, قرآن آیا ہی ہر زمانے کے حالات کے لیے ہے. اور آج بھی آج کھڑے کھوٹے کی پہچان ہو گئی. بالکل بالکل, قرآن دیکھیں نا, پڑھنے کے بعد ہی بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حکمران ہیں یہ طاغوت کے پجاری ہیں, یہ اللہ کے عبادت نہیں کر رہے. اچھا, تو اب دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ نبی سے جو وحی کے ذریعے ہدایت آتی ہے اس کی پابندی کرتا ہے. نبی دنیا میں رہے یا نہ رہے, اس کا میسج جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے. دیکھیں نا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال صدیوں پہلے ہوا, اور آج مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ دین اور اس پر عمل کتنا لازمی ہے. اور بالکل سر. یہ مسلمان, آج کا مسلمان, چاہے حکومتیں ہوں, چاہے ججز ہوں, چاہے بڑے بڑے لوگ ہوں, جب انہوں نے دین کے مقابلے میں اپنی ایڑیوں پر الٹے پھر گئے تو دیکھ لیں آج کس ذلت کا ہمیں سامنا ہے. سر آج بھی ان کا لیڈر مار کے خوش ہو گئے کہ اب کام ہو گیا, لیکن اوہ دینا ہو, ہوگا. لیکن رب نے کتنی ایک یکجہتی پیدا کر دی ایرانیوں میں. اور ان کو اصل بات یہ ہے کہ نہ, سب سے بڑی بات, اب تبصرے آپ سنیں نا, میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کو بھیجے بھی ہیں, کہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ لیڈرشپ تو انہوں نے مار دی, پہلی نمبر 1 لائن بھی, دوسری لائن بھی, اب کس سے بات کریں. اور ادھر جو اسلام کا جہاد, جذبہ جہاد ہے, کیونکہ جو امام تھے ان کے وہ بڑے پکے سچے مسلمان تھے,
उसकी वजह से वो जज्बा जहाद कितना उभरा है। जी और सर। किस तरह, कभी आप नोट करें, गौर करें, मुझे ये बताएं, ट्रम्प जब आया मिडिल ईस्ट में, क्या गंदगियां की हैं दुबई में इन्होंने रिसेप्शन पर, अरबों ने, काफर भी नहीं कर सकते। किस जी तरह औरतें वहां बाल फैलाए खड़ी हैं, बेहयाई की इंतहा कर दी। आज इन्हीं अरबों के सामने ईरान जैसा मुल्क उनके सारे अड्डे इन अरब मुल्कों में तबाह कर चुका है। इनको जाए पनाह नहीं है, ये परेशान हो रहे हैं। जी हिफाजत सर, सिर्फ, अब उसको प्लीज आप मेरी बाहर बात सुने, निकलने का रास्ता नहीं है। डॉक्टर साहब हमारी बात सुने। हिफाजत अल्लाह ही करता है, और अल्लाह उनकी हिफाजत करता है जो अल्लाह के दीन की पाबंदी करें। आप देख लें आज क्या, वो भी छुप रहा फिर रहा है, ट्रम्प भी। मैं तो और इनका मुहाफिज जब छुप रहा है तो इनके तो तोते उड़ गए हैं। सर, अगर इनमें थोड़ी सी भी इस मतलब ईमान हो ना इन सारे अरबों में, तो शुक्र करें कि अड्डे तबाह हो गए हैं अमेरिका के, जान छुट्टी उससे। हाँ, लेकिन वो उनका बाप था, वो उनका उसके पीछे चलते थे। इनको तो समझ में आ ही नहीं रही, क्योंकि अल्लाह पर इनका भरोसा नहीं है। अच्छा, अब ये थी आयत 144। अब जरा 145 सुनिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो, उस वक्त आप देखें ना, मुनाफिक बड़े खुश थे कि हम तो बच गए मौत से, और जो मर गए, उन रिश्तेदार उनके जो शहीद हो गए, उनके बारे में उनका ख्याल ये था कि अगर वो जंग में न जाते तो वो बच जाते। लेकिन अल्लाह कहते हैं, देखो सुनो गौर से, क्या है, वह मा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह, और किसी जान के लिए मुमकिन नहीं कि वो मर सके मगर अल्लाह के हुक्म से। तो मौत किस वक्त आती है, जब अल्लाह का हुक्म होता है, और न वो आगे हो सकता है न पीछे हो सकता है। एन उस जब अल्लाह का मुकर्रर वक्त आता है, बंदा खत्म हो जाता है, चाहे वो बीमार हो चाहे कहीं भी हो। लिहाजा यहाँ अल्लाह ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि, और फिर वो किताब मुअज्जला है, एक मौत का एक मुकर्रर वक्त लिखा हुआ है, और ये अजल मुअय्यन जब आ जाता है तो कोई मौत को टाल नहीं सकता। ये बात नोट फरमाएं। और फिर अल्लाह फरमाते हैं, वमन युरिद सवाब दुनिया नुअतीहि मिनहा, जो कोई दुनिया का जो सवाब चाहता है हम उसे इसमें से दे देते हैं। ये अल्लाह का उसूल है। और आप देख लें, काफरों ने दुनिया मांगी और दुनिया उनको मिल गई, लेकिन आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि दुनिया तो उनको दे दी अल्लाह ने इम्तहान के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत उनको नहीं दी। इज्जत उन्हीं को दी जो उस अल्लाह के बंदे बन गए। लिहाजा मैं युरिद सवाब दुनिया नुअतीहि मिनहा व मैं युरिद सवाब आखिरा, और जो आखिरत के का अजर चाहता है, नुअतीहि मिनहा, हम उसमें से उसको देंगे। गोया हमें किसका, कौन सा अजर चाहिए, आखिरत का, याद आखिरत आखिरत रखें। का सर। दुनिया बड़ी, बड़े गौर से सुने, दुनिया बड़ी आरजी है। आप कभी नोट फरमाएं कि कभी आपने देखा है कि किसी के कफन की जेबें लगाई हों? हरगिज नहीं। इसलिए कि बड़े बड़े मालदार सब दुनिया में छोड़ के जाते हैं, पीछे उनकी औलादें लड़ती हैं। अगर हराम की कमाई हो, हलाल की कमाई हो, तो देखें, अल्लाह ताला खिदर अलैहिस्सलाम से कुरान में बताता है कि उन्होंने वो दीवार इसलिए तामीर कर दी कि वो रिज़्क़ हलाल कमाया था उनके वालिदैन ने, उनकी मौत हो चुकी थी, ताकि वो बड़े हो जाएं, और वो दीवार गिरा चाहती थी। आप उन्होंने हज़रत खिदर और हज़रत मूसा ने उस दीवार को तामीर किया। कितनी अल्लाह हिफाजत करता है रिज़्क़ हलाल की, और रिज़्क़ हराम आपकी आंखों के सामने। अभी आपने देखा कि 12-13 अरब जो है, वो रुपया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किसका जब्त किया है? बाजुए का सर। पाकिस्तानी जर्नल का सर। हाँ, बाजवा का। तो आप अंदाजा करें, ये रोज हम देखते हैं, लेकिन हम इबरत नहीं पकड़ते।
اچھا، یہ مضمون کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ جو اللہ دنیا جو چاہتا ہے اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن جن کو آخرت پسند ہے اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کا اجر دیتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، ایمان اور اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 145 کا آخری حصہ ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو بھرپور جزا دیں گے۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں جو بھی اس نے دنیا میں دی ہیں اس کو ہم سب سے پہلے دل میں اس کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرے احسان ہے کہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، پھر اس کا زبان سے اقرار کریں، اور تیسرے نمبر پر ان کو اسی طرح خرچ کریں، اسی طرح ان نعمتوں کا استعمال کریں، مال دولت اولاد، جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ ہے شکر، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے سورہ ابراہیم میں کہ کیا وعدہ فرمایا ہے؟ لَئِن لَئِن شَكَرْتُمْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ اکبر، کاش میں اور آپ اس بات کا دیکھیں نا۔ آج یہ ملک پاکستان، میں نے آپ کو بتایا میں صرف چائنا اور رشیا نہیں گیا ہوں، باقی میں نے ساری دنیا دیکھی ہے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں رکھی ہیں نا، بہت کم ملکوں میں ہے۔ آپ انڈسٹری دیکھ لیں، آپ ایگریکلچر سب سے پہلے دیکھ لیں، آپ افراد دیکھ لیں۔ کسی قوم کی ترقی کے لیے جو چیزیں سارے انگریڈینٹس یہاں موجود ہیں، لیکن ہمارے حکمران کبھی دیانتدار لوگ نہیں آئے، ہمارے عوام نے کبھی اللہ کے دین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کا ثبوت نہیں دیا، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ملک جی سر، آج یہ ارلی 70s میں سننے میں آتا ہے کہ چائنا والے ہمارے کارخانوں کو دیکھتے تھے آ کے کہ کیسے کام ہوتا ہے، تو اب دیکھیں کدھر پہنچے وہ اور نہیں ہم نہیں کدھر گئے۔ دیکھیں، وہ ایک تھوڑا سا وقت تھا، لیکن کبھی بھی یہ جب ملک بنا ہے تو اس ملک کا سربراہ جو فوجی تھا وہ انگریز تھا، اور ہم نے دین اسلام کے قانون کے نفاذ کے لیے کوئی سیریس جدوجہد نہیں کی، اور جب تک قوم، ملک، ہر فرد، حکمران، ججز سب اس پہ دین پہ نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات اس قوم کو کبھی نہیں دیتا، بلکہ اگر وہ الٹ کرتے ہیں تو ان کو ذلیل و رسوائی ملتی ہے، اللہ کی لعنتیں ان کے حصے میں آتی ہیں۔ اچھا، یہ تھی آیت 145 جس میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بتاتے ہیں کہ موت کا وقت اس نے مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب آ جائیے آیت 146 پر۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ وَقَيِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، کتنے نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سارے اللہ والوں نے جنگ کی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تو اللہ کی دائمی سنت ہے کہ انبیاء آتے ہیں اور اہل ایمان ان کے ساتھ مل کے جنگ کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، ہر نبی کا معاملہ اسی طرح رہا۔ تو یہ واقعہ تمہیں پیش آیا ہے مسلمانوں، یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء کا معاملہ یہی رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے کیا کیا ان لوگوں نے، فما واہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ کیا مطلب ہے؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ کے جب مقابلے کی تو اللہ کی تائید آئی، اللہ کی نصرت آئی، اور وہ کامیاب ہوئے، اور وہ دنیا میں ان کو اس استقامت نے ان کو جو کامیابی عطا ہوئی، جس طرح انہوں نے صبر کیا، وہ ایسے نکھرے، وہ ایسے لیڈر بنے کہ اللہ کا دین غالب ہو کے رہا۔ آپ دیکھ لیں انہی مسلمانوں کو، جب انہوں نے کفر والے الگ ہو گئے، مومن الگ ہو گئے، تو کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات حاصل کی۔ اللہ فرماتے ہیں فما واہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان اللہ والوں کے ماننے والوں کو پہنچی ان پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وما ضعفوا وما استقانوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ باطل کے آگے سرنگوں ہوئے، نہ جھکے۔
واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی صابروں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں صابروں سے مراد کیا ہے؟ وہ صبر جو انسان اللہ کی مشکلات اللہ کی راہ میں آتی ہیں اس پر صبر کر کے ڈٹ کے جم کے استقامت دکھا کے کامیابی حاصل کرتا ہے، یہ ہے صبر۔ جیسے یہ دیکھیں خمینی صاحب نے اللہ کے آگے سر جھکائے رکھا ہے، ان طاغوتی طاقتوں کے آگے وہ نہیں جھکے ہیں۔ اصل میں آپ امریکہ کو پہلے بھی دیکھیں نا، آپ تھوڑے سے کنفیوز کر رہے ہیں۔ امام خمینی نے جلا وطنی گزاری، اور جب وہ شاہ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملی، شاہ نے ایران چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو امام خمینی یہ جو موجودہ لیڈر تھے نا، یہ بالکل انہی کے فالوور تھے، اور کتنا پکا بندہ تھا۔ آپ کبھی سنیں ان کے بیان، وہ شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ تو امام خمینی وہ لوگ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے شاہ کو نکالا اور اس انقلاب اسلام کی بنیاد رکھی۔ اچھا، اب ذرا آ جائیے واپس اپنے اس میں درس میں، اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انبیاء کے ساتھی تھے نا، وما ضعفوا، نہ تو انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استقانوا، اور نہ ہی باطل کے سامنے جھکے، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو 146 تھی۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ آپ سنیں کتنی پیاری دعا ہے اور کس قدر توکل ہے ان لوگوں کو۔ دعا سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 140، وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ ہر مرے پل ان کا قول کیا ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے، اے رب ہمارے بخش دے ہمارے گناہوں کو۔ پہلی بات، اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم سے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو گیا ہو تو اسے معاف کر دو۔ یہ تھا ان کا رویہ، اور یہی چیز آپ دیکھیں، یہ دعا حضرت طالوت نے بھی مانگی تھی، سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ تو یہ بقرہ کے اختتام پہ بھی دعا آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی طرح مومن بن کے رہنے اور انہی دعاؤں کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ آمین۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں 147 میں، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا پہلے انبیاء کا، ایک گروہ کافر اور ایک مسلم، جو نبی کو فالو کرتا تھا مسلم، جو اس کے انکار کرتا تھا وہ کافر۔ آج تو خود مسلمان ملک کس کی زد میں ہے؟ منافقین وہاں برسر اقدار ہے۔ نوٹ فرمائیں، تو ہم دعا اللہ سے کیسے مانگیں کہ ہمیں ان کافروں کے بجائے ہم تو منافقوں کے ہاتھوں برباد ہو رہے ہیں۔ ذلت اور پستی کس طرح مقدر ہو چکی ہے، نوٹ فرمائیں ذرا۔ اللہ اکبر۔ آیت 147 کا کوئی سوال ہو؟ 148 میں اللہ فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا، جب انہوں نے یہ دعائیں کی اور ثابت قدمی دکھائی تو اللہ فرماتے ہیں تو ان لوگوں کو اللہ نے دنیا کا ثواب بھی عطا کیا، وَحُسْنَ ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب بھی بہت ہی عمدہ ان کو عطا کیا۔ تو گویا اب اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات سے بھی نوازا اور آخرت کا جنت جیسا انعام بھی ان کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں اگر آیات کو جمع کر کے دیکھیں تو یہاں جو محسنین کون ہیں؟ محسنین وہ ہیں جو اللہ کے لیے جان اور مال سے، اللہ کے کلمے کے غلبے کے لیے جان اور مال استعمال کرتے ہیں، اور
پھر وہ صبر اور توکل کی انتہا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں ایسے ہی لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں کا اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 148 تک؟ اچھا، اب چلتے ہیں آیت 149 میں۔ یہ پورا تبصرہ ہے، بڑے غور سے دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ پہلے میں اور آپ ذرا خبردار ہو جائیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کافروں کا مانو کی بات مانو، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں، تمہیں الٹا پھیر دے کہ دین کی اطاعت کے بجائے، اللہ کی اطاعت کے بجائے تم دیکھ لو، آج دیکھ لو کہ کس طرح ٹرمپ کو فالو کر رہے ہیں مسلمان حکمران۔ عربوں کو دیکھ لیں، عجم کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر تم ان کافروں کا کہنا مانو گے نا تو فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پھر تم بالکل نامراد ہو کر رہ جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو آج آپ دیکھ لیں پورا یہ سینیریو دیکھ لیں جو اب ایران پر حملے کے بعد ہوا ہے کہ کس طرح ان مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بجائے ٹرمپ کی پناہ میں آئے اور کتنے ذلیل اور رسوا ہو کے رہ گئے۔ ہو رہے ہیں یہ سر، مزید بھی ہوں گے۔ بالکل ہوں گے اگر ہم نے توبہ نہ کی اور پلٹے نہیں اللہ کی طرف اور اللہ ہی سے کہ ہو کے نہیں رہے تو بالکل یہی حال ہوگا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تو 150 افسوس ہو رہا ہے ایران پہ جی، اس بیچارے کو اکیلا کر دیا ہے۔ یہ ہم مسلمان کیسے ہیں؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں ہی نہیں۔ اگر ہم مسلمان ہوتے نا تو کفر کو آج یہ کبھی طاقت نہ ملتی۔ کفر کی طاقت کی وجہ ہی ہماری کمزوری ہے۔ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 150 میں بل اللہ مولاکم، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا، تمہارا مددگار، تمہارا سچا خیر خواہ اور مدد کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اور تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہارا مددگار، پشت پناہ اور حمایتی صرف اللہ ہے۔ اگر یہ ہم میں ایمان نہیں تو پھر ہم مسلمان بھی نہیں۔ وہ خیر الناصرین، وہی ہستی ہے جو سب سے اچھا مددگار ہے۔ آپ دیکھ لیں آج اس کی مدد پہلے افغانیوں کے ساتھ تھی کہ انہوں نے روس کو پہلے شکست دی، روس سے بھی پہلے انگلینڈ کو شکست دی۔ آپ میں سے جو بڑے ہیں سمجھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ پوری دنیا کو انگلینڈ رول کرتا تھا، ان کو شکست دی، پھر اس کے بعد انہی افغانیوں نے روس کو شکست دی، اور پھر کس قدر امریکہ ذلیل ہو کے وہاں سے نکلا ہے۔ لہذا بل اللہ مولاکم، حقیقت میں تمہارا ساتھی، حمایتی، مددگار، پشت پناہ صرف اللہ ہے۔ وَهُوَ خیر الناصرین، اور وہی سب سے اچھا مددگار ہے۔ کاش یہ مسلمان حکمران اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا مولا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے روب کی، کس کے روب کی بات ہو رہی ہے؟ جلدی بتائیں۔ مومنوں کے روب کی، مانو کا روب ابو محمد صلی سفیان، اللہ علیہ وسلم کے روح کی۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب کی بات ہو رہی ہے۔ آیت میں نے جب آیت سے کہا تو آپ تبصرہ کس پہ ہو رہا ہے؟ جنگ احد پہ ہو رہا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے۔ تو اس وقت کس کا روب ہے؟ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ہے۔ بما اشرکو، ان کے روب کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ انہوں نے شرک کیا ہے۔ اچھا، شرک کیوں روب کی وجہ ہے؟ بلا بتائیں۔ اب بڑے غور سے سنیں، اس بات کو سمجھیں۔ شرک، مشرک جو ہے وہ کبھی بتوں پر، کبھی ولیوں پر، پیروں پر، ساری مخلوق پر وہ اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ میری مدد کرے گا۔ اور بھائی مخلوق کیسے مدد کر سکتی ہے؟ مدد تو خالق کر سکتا ہے۔ تو مشرک جو ہے اس کا کوئی مولا نہیں،
اور مومن کا مولا اللہ تعالیٰ ہے جس کے پاس ساری قدرتیں، وہ علی کل شیء قدیر، وہ بکل شیء علیم، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ بما اشرکوا باللہ، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ما لم ينزل به سلطانہ، اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ مجھے بتائیں کسی کتاب میں کسی پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ شرک کے اندر یہ خوبی ہے؟ شرک کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مشرک جن پہ تقیہ کیے ہوئے ہیں وہ مخلوق ہیں۔ اس آیت میں دراصل توجیہ بیان ہو رہی ہے کہ غزوہ احد میں مشرکین واپس کیوں چلے گئے جبکہ ان کو اس درجے کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی اور مسلمانوں کو عزیمت اٹھانا پڑی، کیوں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف حکم کی خلاف ورزی کی۔ لیکن اسی ہوا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر پناہ لے لی۔ اب جب حملہ کیا نا پیچھے سے اس نے خالد بن ولید نے سر، اچھا تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بھگدڑ مچی، جب بھگدڑ مچی اور آپ نے دیکھا کہ اس قدر بھگدڑ مچی کہ اسی حملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک بھی شہید ہو گئے، خون اتنا بہا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور یہی خبر پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ لیکن ہوا کیا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے ساتھیوں کو لے کے پہاڑ احد کے اوپر چڑھ گئے۔ کیوں؟ اوپر چڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ نیچے کافر ہوں گے اور پھر اگر اوپر چڑھیں گے تو پھر ان کو سے نمٹنا بہت آسان ہوگا، اوپر سے فائر کرنا، اوپر سے پتھر پھینکنا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا اب یہاں 2 چیزیں سامنے آئیں، بڑے غور سے دیکھیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ خالد بن ولید یہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ کہ ہمیں تعاقب کرنا چاہیے، مسلمانوں کو پیچھے مکمل فتح حاصل کرنی چاہیے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ لیکن ابو سفیان کے دل میں اللہ نے اس وقت ایسا روب ڈال دیا کہ وہ لشکر کو لے کے وہاں سے چلے گئے۔ اچھا راستے میں اس کو خیال تو آیا اور اس نے سوچا بھی کہ میں واپس جاؤں کیونکہ مدینہ خالی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہمت دی کہ آپ نے اسی وقت جب کہ اتنے لوگ شہید ہو چکے تھے، مدینہ کا کوئی گھر خالی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو فالو کریں گے۔ اور جب ابو سفیان کو یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، پھر اس نے واپسی کا خیال چھوڑ دیا اور بھاگا مکے کو۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے تو جو تائید و نصرت کا وعدہ تھا وہ پورا کر دیا۔ کیسے پورا کر دیا بلا؟ کہ شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کو کہا انہوں نے عمل کیا، اس وقت تک فتح ہی ہو رہی، لیکن جب انہوں نے درہ چھوڑا اور خالد بن ولید پیچھے سے آ کے ان 15 باندھی جو رہ گئے تھے، 35 تو چلے گئے تھے مال کی محبت میں، آگے آ رہا ہے، لیکن وہ 15 جو تھے ان کو شہید کیا، اور پیچھے جب حملہ کیا تو مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، تو پہلے تو فتح ہوئی ان کو، وعدہ اللہ نے اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو تحت کر رہے تھے، حَتَّى فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے کمزوری دکھائی۔ کون سی کمزوری؟ کہ وہ درہ چھوڑ دیا۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور امر میں تم نے جھگڑا کیا۔ کیا جھگڑا کیا؟ اب کچھ لوگوں نے جنہوں نے درہ چھوڑا نا، ان کا خیال کیا تھا، اور وہ خیال باطل تھا مال کی محبت میں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک تمہیں فتح نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا، اور انہوں نے جب بھاگے 35 آدمی سامان سمیٹنے کے لیے، اس نے حملہ کر دیا بیک سے، اور 15 کو وہاں سے شہید کیا۔ آگے پیچھے جب حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ یہ وہ اس خاص موقع پہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے تو تم سے جو وعدہ کیا تھا نصرت کا وہ پورا کر دیا جبکہ تم ان کو تحت کر رہے تھے۔ یہ بنیادی حملہ جو پہلا حملہ ہے، لیکن
हत्ता इज़ा फशिलतुम, यहाँ तक कि तुम ढीले पड़ गए, तुमने कमजोरी दिखाई, व तनाज़अतुम फिल अम्र, और तुमने उस अमर में झगड़ा किया कि उसको मिसअंडरप्रेट किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को। और फिर आप देखते हैं कि उस दरा क्यों जब खाली था तो आए अपना खालिद बिन वलीद, और उन्होंने जो कमाल दिखाया तो आप देखें कि फतह शिकस्त में तब्दील हो गई। अच्छा, अब जरा इसको समझें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम दोनों की हदीस है, मन अतानी फकद अता अल्लाह। ये बकरा की सूरह निसा की आयत भी है, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। वो मन असानी, जिसने मेरी नाफरमानी की, फकद असल्लाह, उसने गोया अल्लाह ताला की नाफरमानी की। तो इसलिए अब आप देखें कि क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी गोया अल्लाह की नाफरमानी हुई, और फिर उसका जो नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा कि जीती हुई जंग जो है उस वो फतह और शिकस्त में तब्दील हो गई। और इसी झगड़े में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना किया था, इन्होंने अपनी तरफ से माल की मोहब्बत में उसका मतलब ये लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वादा फरमाया था कि जब तक शिकस्त नहीं हो, सारी जब तक मुसलमान काफरों को शिकस्त ना हो और मोमिनों को फतह ना हो, जब तक तुम तेरे को नहीं छोड़ना। अब क्योंकि शिकस्त हो चुकी, वो भागना शुरू हो गए। अब ये उन्होंने ये हरकत की और उसके नतीजे में अल्लाह ताला कहते हैं, देखें अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, आयत 152 में फरमाया, व असई तुम मिन बाद मा अराकुम मा तुहिब्बून, और तुमने नाफरमानी की इसके बाद कि तुमने वो चीज देख ली जो तुम्हें महबूब थी, माल गनीमत महबूब था, उसके लिए दरे को छोड़ा। और ये नाफरमानी का नतीजा ये निकला कि मिन कुम में युरीद दुनिया, तुम में से वो भी हैं जो दुनिया चाहते हैं, जिनको माल की मोहब्बत अभी तक, और वो ख्वाहिश क्या रखते हैं कि दुनिया में फतह और नुसरत और कामयाबी हासिल हो जाए, हमारा बोल बाला हो जाए और हमारी हुकूमत काम आ जाए। और वो मिन कुम में युरीदुल आखिरा, और कुछ वो है जिनको उस आखिरत के तालिब होते हैं। सुम्म सरफकुम अनकुम लियब्तलियकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हारा रुख फेर दिया उसकी तरफ से ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। तो अब आप देख रहे हैं कि पहले वो भाग रहे थे, मुसलमान ताकुब कर रहे थे, अब मामला उल्टा हो गया, वो पिस्पा हो गए और अपनी जानें बचाने के लिए उधर पनाह ढूंढने लगे। ये मुसलमानों का मामला हुआ। ये तुम्हारी पासपाई जो है वो तुम्हारी आजमाइश थी। कोई सवाल यहां तक? अच्छा, अब एक बड़ी पते की बात आ रही है, बड़ा नोट करें। वलकद अफा अन्कुम, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। अब ये सारी अल्लाह ने माफ क्यों कर दिया कि ये देखें, यहाँ एक बड़ी हिकमत की बात अल्लाह ताला ने फरमाई है, वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे जो मिशन था ना, वो उसी वक्त पूरा होता कि ये मुनाफिकों की पहचान हो जाती, इनको अलग कर दिया जाता और पक्के मोमिन उनकी तरबियत होती इन जंगों में, और उनके जरिए दीन के गलबे का मकसद हासिल होता जो हुआ। तो अब अल्लाह फरमाते हैं, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल अलल मोमिनीन, अल्लाह ताला अहले ईमान के हक में बहुत फजल वाला है। क्या मतलब है कि अगर ईमान पर पक्के रहेंगे, गलतियां होंगी तो तौबा करके माफी मांग कर डट जाएंगे, तो अल्लाह उनको बचाएगा जिस तरह अल्लाह ने उनको ओद में बचाया। कि अबू सुफियान लश्कर को उस वक्त वापस लेके चला जब उसने देखा कि मुसलमानों को तो फतह हो चुकी है, सारी काफरों को फतह हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसने उस फल समेटे नहीं, उस मकसद को हासिल नहीं किया। और फिर अल्लाह फरमाते हैं, बड़े गौर से सुने। अच्छा, मेरा ख्याल है टाइम खत्म हो गया, 1-2 मिनट रह गए हैं, और आयत बहुत ही इस्तुसईदून वला तलवून अला आदिन। मैं इंशाल्लाह कल इसको करूंगा, लेकिन आप बरमारा मेहरबानी, ये अल्लाह हमें वक्त दे रहा है, हम रमजान का महीना है, कुरान का महीना है, ये ओत पे तबसरा पढ़ें, समझें इसको कि किस तरह इसका मुदावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तबसरे में अल्लाह ने खोल के बता दिया
آپ آج دیکھیں حمود الرحمان کی رپورٹ، کمیشن کی رپورٹ آج تک ہمارے حکمرانوں نے ہمارے سامنے نہیں آنے دی کہ ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا، کیوں شکست ہوئی. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کھول کھول کے بتا رہے ہیں تاکہ ان کا مداوع کریں. آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے کوئی تبصرہ آیا ہے؟ مجھے بتائیں، مجھے جلدی بتائیں. بالکل بھی نہیں سر. کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح عہد کا تجزیہ باریک بینی سے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن سمجھنے کی ٹھیک ٹھیک توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے ذاتی مسائل ہوں یا قومی اور ملکی مسائل ہوں، تاکہ حکمرانوں کو بھی اسی کتاب سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. ورنہ آپ جب کفر اور طاغوت کے پیچھے چلیں گے تو اسی طرح آپ مراد اور تباہ حال ہوں گے جیسے آج عرب ہو رہے ہیں اور مسلمان حکمران دنیا بھر میں ہو رہے ہیں. اللہ پاک توفیق دے سر. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. سر جی یہ جو خانمائی یہ شہید ہوئے یہ شیعہ تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اتنے کیوں، کیا یہ سنی ہے اپنا؟ مجھے یہ بتائیں آپ، یہ ٹرمپ اور نیشنل ہاؤس سنی ہے؟ سر جی یہ تو کافر ہیں. تو پھر وہ مسلمان تو ہے نا. اور بھائی جو شخص تمنا کرتا ہے شہادت کی، اس سے بڑا مومن کون ہوتا ہے؟ میں اور آپ شہادت کی تمنا کرتے ہیں؟ میں اور امریکہ کو فیس کر سکتے ہیں آپ؟ اس نے ڈٹ کے فیس کیا، موت قبول کر لی، شہادت قبول کر لی. لیکن آج دیکھیں ایران اس کی شہادت کے بعد کتنا طاقتور ہو چکا ہے. یہ تفرقہ بازی چھوڑ دیں، اور جو شخص جو حق کی بات کر رہا ہے اس کی اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ اس کو کامیاب کرے کافروں کے مقابلے میں. آمین. سر پورے امت مسلمہ میں یہی ایک نظر آیا ہے جو کھڑا ہوا ہے امریکہ کے آگے. باقی سارے طاغوت کے پجاری ہیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ نہیں دیکھ رہی؟ جی سر. آپ میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی ان کی، اس بات کی وجہ سے بھی، اس سے پہلے بھی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور وہ روم جو تھا وہ مغلوب ہو گیا تھا، اس وقت ایران اور رومیوں کی جو لڑائی ہوئی تھی، تو اس وقت بھی ہمدردیاں جو تھیں وہ مسلمانوں کی روم کے ساتھ تھیں اہل کتاب ہونے کی وجہ سے. تو سر کیا ہم کلمہ گو سب ایک نہیں ہو سکتے؟ کہ آج کل فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ اتنے برمار، اتنی ایران کے خلاف بعض مولوی بول رہے ہیں، تو سر یہ تو بہت غلط ہے نا. آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے ارم، کہ اس زمانے میں بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کی ذمہ جو وہ تھیں ہمدردیاں، وہ اہل فارس کے ساتھ تھیں. اس لیے سر روم کے ساتھ تھی. ساری روم روم کے کے اہل ساتھ، کتاب. ہم ساری روم کے ساتھ تھی. ایرانی تو کافر تھے، رومی اس لیے کہ رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے. آج اس دور میں آپ دیکھیں شیعہ، بھائی جو کسی کے نظریات ہیں وہ اللہ نے اس کو، لیکن ایمان جہاد کے معاملے میں جتنا ان نے ثبوت دیا، مجھے بتائیں کہ ایک مسلمان ملک بتائیں جس نے جہاد کے لیے وہ کچھ کیا ہو جو ایران نے کیا ہے. مجھے بتائیں ایک ملک کو بتا دیں. چلیں. کوئی بھی نہیں ہے سر، ایک بھی نہیں ہے. شاید ایسے مسلمانوں کا کیا کوئی فائدہ ہے جو ہی جو نہیں ایسا. اپنے نشے میں مست ہوئے ہیں مادہ پرستی اور خواہش پرستی میں. تو تو بس پھر تلوار. مسلمان کیسے ہوئے؟ ایک بات سنیں میڈم، پھر مسلمان کیسے ہوئے؟ جو خواہش بالکل بالکل. پرستی، وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نزدیک مسلمان وہ ہے جو جان اور مال سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان اور مال کی قربانی پیش کرے. سر ہم مسلمان ایک دوسرے کو سنی شیعہ کہتے ہیں، ورنہ کافر تو ہمیں مسلمان ہی کہتا ہے. بالکل صحیح سر، وہ ہمیں مسلمان ہی سمجھتے ہیں سب کو. اس لیے آپ سب، میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم دیکھیں نیتن ہاؤ نے کس طرح ہمارے بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو قتل کیا ہے. دنیا میں اتنی ظلم کی مثال کہیں مشکل سے ملے گی. اور آپ اس
یہ ایران جو ڈٹ کے کھڑا ہے، جس نے یمن میں ہوں، وہاں اس میں ہوں، جہاں جہاں بھی لبنان لبنان میں ہوں، انہوں نے کس قدر کفر کے خلاف جہاد کیا ہے. اور سر بھائی ہم بالکل یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہی تو طریقہ کار کفار نے اپنایا ہے، مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ کے الگ الگ کر کے مارتے ہیں اور باقی سارے تماشا دیکھتے ہیں کہ میری باری تو نہیں آئی. اب ایران کی بالکل تباہی دیکھ دیکھ کے دل کڑتا ہے. کیا غزہ میں انہوں نے نہیں کیا، کیا فلسطین میں نہیں کیا، کیا عراق میں نہیں کیا، پوری گلف کو توڑ کے رکھ دیا. اب ایران رہ گیا تھا، اس بیچارے کے اوپر بھی لگے، اور ہم آنکھیں بھی نہیں کھول رہے، اور ہم مسلمان اتنے یعنی پستی میں چلے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی شاید مدد نہ کرے ہماری. نہیں، اللہ کی مدد کی شرط ہے، وہ شرط پوری کریں گے تو اللہ کی مدد اللہ ضرور کدھر آئے کر گی. رہے ہیں، ہم پوری نہیں کر رہے وہ شرط. نہیں وہ کر رہے شرط تو تو پھر آپ پوری نہیں کر دیکھنا، ذلت بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا. ہم اس کو تو امن کا ایوارڈ دیں گے. وہ اس جس کے ہاتھ کے تابوت کے ہاتھ آگے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اس کو ایوارڈ ریکمینڈ کر رہے ہیں. اور ایرانی بھی پوری یہ دنیا سر میں آپ دیکھیں جو باہر ہیں وہ بھی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ان ظالموں کے ساتھ ہیں. اصل میں سر دیکھیں. اتنی جی ہمارے حکم. اندر جرت نہیں ہے کہ وہ ایوارڈ ہی واپس لے لیں جو نومینیٹ کیا ہوا ہے ہم نے. وہ جرت آتی ہے ایمان کی وجہ سے. جب نہیں ایمان میڈم سے وہ انسان خوش خالی. آمد ہے، وہ ایوارڈ کیا ہم نے کوئی ایوارڈ ہمارے کہنے سے ان کو دے گا؟ وہ خوش آمد کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہنا. وہ جو اب دیکھنا کھانا ایران کھائے کے بعد وہ جب ہماری باری لگے گی ہم لوگوں نے یہ سب سے ایسے پہلے ہی ہے، سرنڈر کرنا نومینیٹ کیا ہم نے، ہمارے کے اندر کیا ہے کہ ہے. ہم وہ دیں گے. کوئی اوقات ہی نہیں ہے ہماری، کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے پہلے سرنڈر کرنا ہے. دیکھنا ذرا ایران کے بعد ہماری باری جب لگے گی سب سے پہلے ہم لوگ لیٹ جائیں گے. اس لیے کہ ہم اللہ کی تائید اور نصرت اس کے لیے آتی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہو. جی سر، ہمارے تو جرنیل نے کہہ دیا کہ ہماری توپوں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. بس اللہ سے معافیاں مانگیں. مومن کبھی یہ بات نہیں کہتا اگر مومن ہے تو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ اور پاک یہ ہم مسلم سب کو قسم کے فرقوں والے مولوی جو ہے نا، یہ مختلف مختلف بیان دیتے ہیں نا جب، تو یہ انسان کا دماغ خراب کر دیتے ہیں، یہ جو مختلف فرقوں والے مولوی ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، ان آپ کو سنیں ہی نا ان کی باتیں. سب سے ان کی روزی بہترین روٹی ہے نا طریقہ وہ. یہی ہے. ہاں روزی روٹی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں. اللہ معاف کرے ہم سب کو ایسے فتنوں سے. اللہ پاک بس ہم لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین قرآن آمین. سے اسی طرح جوڑے رکھے ہم سب کو جو سر سے جڑے ہوئے ہیں، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور ہم لوگوں کی اولادوں کو اللہ پاک اس مبارک مہینے کی برکتوں سے نوازے اور ہم آمین لوگوں کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے. آمین ہم آمین لوگوں کو آمین. قرآن سے جوڑی رکھے اور اس پہ عمل کی توفیق دے. آمین. اللہ